بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. 8वीं मजलिस है हमारी इब्न क़य्यिम की ज़ादुल मआद के साथ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिर्री दावत का जो मरहला है उसके बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं. अच्छा, इसके बाद इब्न क़य्यिम एक बहुत लंबा अकाउंट जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्केच पर देते हैं. एक नबी के तौर पर आपको एक शख्सियत यहाँ पर नज़र आनी चाहिए. अच्छा, ये वो चीज़ है ख़ास तौर पे इब्न क़य्यिम की ज़ादुल मआद की सीरत पे लिखी गई किताबों में जितनी मैंने कम अज़ कम देखी हैं उनमें मुनफरिद तरीन बात जो है वो ये है, क्योंकि बिलुमूम सीरत की किताबें जो हैं वो सिर्फ वक़ाए के साथ चलती हैं. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यूँ पेश आया, यूँ पेश आया, यूँ पेश आया, शुरू से लेकर आखिर तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को बयान करके तो समझती हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बयान कर दी है. अच्छा, अलबत्ता ये है कि नबूवत के जो अनवार हैं वो तक़रीबन उसके अंदर नहीं उसको टच किया जाता. अच्छा, उन चीज़ों को ज़्यादातर तसव्वुफ़ की कुतुब में, ज़ुहद की कुतुब में या कुछ और जो है ना आपकी जो इस्लामी लाइब्रेरी के कुछ और शेल्फ है ना उनके अंदर ले जाया. यानी ऐसा नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो अल्लाह माफ़ करे इन चीज़ों को वैसे गोल किए हुए. यानी ज़्यादातर जो तसनीफ़ के अंदर इन लोगों ने उन चीज़ों को कुछ किसी लाइब्रेरी की किसी और शेल्फ में रख दिया. तो इब्न क़य्यिम उसको उठाकर जो है ना वो सीरत ही के शेल्फ के अंदर लेकर आते हैं. और इस वजह से मतलब हम ये कहते हैं वैसे एक लंबी किताब इतनी आपने देखी भी होगी, वो मेरा ख़्याल है को 2000 से ज़्यादा सफ़े की शायद बन जाती है पूरी किताब, ख़ासी बड़ी है. तो आजकल बहुत बड़ी किताबें पढ़ने का लोगों के यहाँ रुझान रहा नहीं है, तो शायद अच्छा हो कि कोई बंदा इसको थोड़ा सा मुलख्खस कर दे और थोड़ा सा कंडेंस करके तो लोगों को पेश कर दे. लेकिन इसके अंदर जो ओवरऑल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया है और आपके साथ साथ आदमी चलता है आपकी इबादत से लेकर आपके मामलात तक और आपके अखलाक तक और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी तक और आपका ज़िक्र और आपकी दुआ और आपकी मुनाजात खुदा के साथ और एक एक लम्हे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. और फिर साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद के ऊपर चल पड़ता है कारी. फिर साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कुफ़ार को झंझोड़ता, डराता, इंदार करता, जवाब देता और हिजरतें करता. ये सारा कुछ जो है वो एक पूरा नबूवत का एक स्केच जो है वो आपको इस किताब से बहुत अच्छा मिलता है. बल्कि आप यूँ तसव्वुर कर लें कि पहली जिल्द में जो मेरे ख्याल 400 सफ़े से ऊपर ही होगी अरबी में, उर्दू में तो शायद आपको पता है लेंथ और भी बढ़ जाती है. उर्दू को ज़्यादा लफ्ज़ चाहिए होते हैं अरबी की निस्बत. तो पहली जिल्द सारी की सारी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर मज़ीद वक़ाए नहीं बयान करते इब्न क़य्यिम. अच्छा, दूसरी जिल्द भी पूरी को 400 के लगभग है, उसमें भी वक़ाए नहीं बयान करते. तीसरी जिल्द में जाकर फिर वक़ाए की तरफ आते हैं. तो हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा इसको मिक्स करके जो है वो चलाते जाएं. मतलब कुछ थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल को साथ साथ चलाएं और कुछ थोड़ा सा फिर वक़ाए को चलाएं. तो दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर सीरत में कि अहवाल नबूवत के जिनके अंदर एक आपको रोशनी, एक इल्हाम, एक इंस्पायरेशन, एक मोटिवेशन, एक जो है ईमान, एक यकीन, वो चीज़ें जो है ना वो मिलती चली जाती हैं. फिर मज़ीद एक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ाए जिनके जो एक हिस्ट्री का बुनियादी तौर पर एक अकाउंट है और उससे आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुरू से आखिर तक जो है वो इंसानियत पर असर अंदाज होती हुई महसूस होती है. और ये बात बहरहाल सीरत की हर किताब ही आपको करके दे देती है. यहाँ आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलती है तो नबूवत के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास बात मिलती है, वो है खुदा को सजदा. वो है यानी आपको जैसे ही आपकी मुलाकात होती है इस नबी के साथ तो आप इसको खुदा के आगे झुका हुआ पाते हैं. मतलब ये बहुत अहम है सीरत के हवाले से ये देखना.
اور جیسے ہی کوئی نبی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اگلے لمحے نہیں تو اس سے اگلے لمحے اس آدمی کو آپ پاک صاف ہو کر وضو کرتا، طہارت کرتا، اور پھر خدا کے آگے قیام، جھکنا، کورنش بجا لانا اور جھکنا اور بار بار رکوع کرنا اور اپنی عاجزی انکساری خدا کے سامنے مسلسل ظاہر کرتے رہنا اور دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا اس کے آگے، اس کی مغفرت اور اس سے سوال کرنا اور اس کی دین اور اس کی عطا کے اوپر مسلسل نظر آدمی کی جانا اور مانگتے ہی رہنا اس کی عطا سے، تھکنا ہی نہیں اس سے، اور بار بار انابت اس کی طرف کو، پھر توجہ، پھر تھوڑا سا ظاہر ہے دنیا کے دھندے، بہرحال دنیا کے دھندے کرنے ہوتے ہیں، اس کے اندر مصروف ہو گیا، اس کے اندر الجھ گیا، اس کے اندر پھر کچھ دیر کے بعد پوری دنیا سے اپنے آپ کو کھینچ کر نکالا، صاف کیا، پاک کیا، اور پھر اس کے آگے خدا کے آگے جا کھڑا ہوا۔ تو یہ جو ہے نماز، جس کو ہم بالعموم کہتے ہیں نماز، ویسے تو آپ کو پتہ ہے فارسی کا لفظ ہے، تو عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ آتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے الفاظ کے استعمال میں، ایز لانگ ایز آپ سے کو وہ مطلوب جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ترین جو احکام ملے ہیں وہ یہی ہیں، وہ نماز ہے۔ تو یہاں پر ایک لمبا چیپٹر ابن قیم جو ہے بہت بڑا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے احوال، وہ بیان کرتے ہیں۔ اب سیرت اگر آپ ابن قیم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اب یہ سیرت جو ہے نا اس رخ پہ چلی جاتی ہے، مطالعہ سیرت تھوڑا سا اس کا ہم بھی بیان، اچھا پھر مزید بھی وہ کرتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ جو قاری کی ضرورت ہے، جو اس کو سیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چند ایک ٹچ وہ بھی دیتے ہیں۔ اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر ہم بات کریں تو کچھ تھوڑا سا جو اپنے ساتھ متعلقہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے اندر بھی ترجیحات کو متعین کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کا تعین کرتے چلا جانا، کیونکہ عبادات کے اندر بھی کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ ان پر تو ڈال دینا چاہیے اور وہ تو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نسبتاً کم اہم ہوں اور پھر کچھ مزید چیزیں نسبتاً کم اہم ہوں، تو وہ جو وہ ترجیحات جو نبی کے پیش نظر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھ سے یہ دین اور یہ کیفیت اور یہ حقیقت جو ایمان کی حقیقت ہے، یہ لینے والوں کے ہاں جو چیزیں پریورٹائز ہوئی ہیں، یہ مطلب بلکہ کہتے ہیں کہ تربیت کا ایک بہت بڑا میدان وہ ہے کہ دین کی صحیح ترجیحات آپ کی ترجیحات بن جائیں۔ شاید بہت کم لوگوں نے تربیت کا یہ معنی بیان کیا ہوگا۔ تربیت سے زیادہ تر لوگوں کی جو مراد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ایک خاص سا حلیہ سا بن جائے، یا چلیں جی کچھ خاص جو ہے وہ اعمال وغیرہ ہو جائیں، اخلاق مخصوص سے ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کوئی تربیت ہے۔ تربیت سب سے پہلے ذہن کی ہے، سوچ کی ہے، خیالات کی ہے، اعتقادات کی ہے، تصورات کی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے مطلب خود عبادت کے ہی معنی بھی اور ترجیحات بھی وہ ضروری ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی وحی ہے، اس کو بھی آپ کو اگر آپ وہ جو سپارک ملا ہے نا، آسمان سے ایک سپارک آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سپارک سب سے پہلا سپارک یہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خدا کی تخلیق کو موضوع بنانا، ڈھیروں غور کرنا، ڈھیروں فکر کرنا۔ نماز کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو لازماً آپ کو پڑھنا ہے، یعنی قرآن کا کچھ حصہ لازماً آپ کو پڑھنا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے دراصل آپ کائنات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا اہم عمل ہے کہ مسلسل آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن مسلسل آپ کو اس تخلیق کو ایک خاص نظر سے دکھاتے ہیں، کیونکہ خدا نے یہ تخلیق کی ہے تو ایک خاص منصوبے سے کی ہے، وہ منصوبہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اسی تخلیق کو سائنسدان ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس سے کچھ اور نکالتا ہے۔ وہ نیوٹن نے کیا کیا جی، وہ جی سیب گرا تو اس سے اس نے
گریوٹی کا جو ہے نا وہ قانون برآمد کر لیا. بہت اچھی بات ہے, مطلب بڑا کام کا کام ہے کہ اس نے کر لیا. مگر انبیاء نے اس سے دیکھا تو اس نے خدا کی خدائی اور خدا کے رنگ اور خدا کی نعمتیں اور خدا کے پیغامات, جو سورج روزانہ چڑھا کر خدا کو پیغام دیتا ہے, نہیں دیتا ہے, روزانہ سورج روزانہ لاکھوں انسانوں کو پیدا کر کے, تخلیق کر کے, کروڑوں مخلوقات کو زندگی دے کر کوئی پیغام نہیں دیتا. تو یہ کون سا پیغام؟ یہ وہ ہے جو نبوت سے اور الہامی کتابوں سے آپ کو ملتا ہے. تو یہ جو بنیادی طور پر یہ پہلا سبق جو ہے وہ پہلی وحی کے اندر بھون دیا گیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی ہی آیت بیروں غور کرتے رہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے ساری حقیقتیں, ٹھیک ہے, ساری وہ چیزیں جن کو جو انسانیت کا آج تک موضوع بنتا رہا ہے ان کو اپنے اب رب کے نام سے پڑھو. مطلب رب کے نام سے, رب کے ریفرنس سے, خدا کی خدائی کے ریفرنس سے. انشاءاللہ جب تم اس تخلیق کے فنومینن کو دیکھو گے, ایمان کی غذائیں بھر بھر کر جو ہیں وہ تمہیں ملتی چلی جائیں گی. تو تخلیق پر غور کرنا دین کا بہت بڑا سبق ہے, پہلا سبق ہے اور سب سے بڑا سبق ہے. سید قطب کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی مصیبت ہے الف. الف کہتے ہیں ایک چیز روز ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وقت کھو گئی ہے. یعنی اگر مثلا یہ ہے کہ اب مصیبت صرف یہ ہے, اس کو مصیبت خاص سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سورج روز چڑھتا ہے, روز چڑھتا ہے, اس وجہ سے واقعی روز. یعنی مثلا یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو وہ جیسے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پہلے سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں اخبار 10 دن پہلے بھی, دمدار ستارہ جو ہے نا فلاں تاریخ کو فلاں بجے اتنے بجے جو ہے نا وہ نمودار ہوگا, وہ رات کو 1 بجے 2 بجے لوگ اٹھ کے جو ہے وہ دمدار ستارے کو دیکھ رہے ہو. سورج جو روز چڑھتا ہے کیسی اس کی ٹائمنگ ہے, اور کتنے کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے بھائی یہ کوئی انرجی کا کوئی ریزروائر ہے, ختم نہیں ہونے میں آتا, اور ایک بڑی ہی کانسٹنٹ اس کی ایک حرارت ہے اور اس کی ایک روشنی ہے. اور جس طریقے سے مطلب ہے یہ پوری زمین کو زندگی کا بھی ذریعہ بنا ہوا ہے, روشنی کا, حرارت کا, سب کچھ کا جو ہے وہ ایک خزانہ بنا ہوا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. تو یہ کہتے ہیں وہ جو مصیبت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک بلادت آتا ہے, بلید کہتے ہیں اس کی حس مری ہونا. تو جو الف ہے نا, یہ جو روز ہونا ایک چیز کا, یہ آپ کے اندر ایک بے حسی لے کر آتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہو کہ جی وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پتہ چلا جی سورج چڑھنا ہے, آپ ذرا دیکھیے گا کہ کیسے سب انسان دیکھو سورج چڑھا ہے. مطلب سورج چڑھنا, سورج غروب ہونا. اسی طریقے سے یہ جو پودے ہیں یہ پھوٹتے ہیں, یا جو ہم نے سورت بھی پڑھی ان اللہ فالق الحب والنوا, او بھائی گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے پودا ایک لائف ہے, لائف. یہ مردہ گٹھلی پتہ نہیں 4 سال 5 سال آپ نے اس کو رکھا تھا, پھر جب اس کو بویا آپ نے تو یکدم یہ ایکٹیو ہو گیا اور اس کے اندر سے زندگی نکل آئی. زندگی کو آج تک تم صحیح معنی میں ایکسپلین نہیں کر سکے. یہ بس زندگی یہ کوئی خدا کا ایک راز ہے, پھوٹ پڑتی ہے اور تم دیکھ لیتے ہو. افرأیتم ما تمنون, اور تم جو ایک نطفہ ڈال کے آتے ہو اس میں سے زندہ جیتا جاگتا ہنستا انسان نکل آتا ہے. تو بھائی سبحان اللہ, تو اس پہ تسبیح تو کرو, باقی تو بیان کرو. تو یہ جو ہے نا فنومینن جو ہے, تو نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا جو پہلا سبق ہے وہ تخلیق کے فنومینن پر ڈھیروں غور کرنے کا ہے. اور وہ کس طرح سائنسدان بھی کرتا ہے اور بھی کرے گا. دوسرے بھی کئی سارے طبقے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. 20 زاویے ہیں کائنات کا مطالعہ کرنے کے, اور سارے حرام بھی نہیں ہیں, اور ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اس زاویے سے مطالعہ نہ کریں جس زاویے سے نیوٹن یا آئنسٹائن نے کائنات کا مطالعہ کیا ہوگا. مگر وہ
بہت تھوڑی قیمت ہے جو انہوں نے اس تخلیق کے فینومینن سے. کیا دنیا سلوٹ کرتی ہے آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو اور ان سب کو. کچھ چیز نہیں ہے جو اس نے اس سے نکالی ہو, جو انبیاء نے اس سے نکالی ہے نا, خدا کی شان, وہ اصل چیز ہے. اچھا یہ ہے وہ جو آپ کو یہ آپ کی نماز دے گی. اور تو نبوت جو ہے سب سے پہلے ایک شعاع ہے, ایک روشنی ہے, ایک الہام ہے جو اس تخلیق کے عمل کو اس کے اصل خالق کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کا سبق سکھاتی ہے. تو آج کی مجلس میں ہماری اتنی بات انشاءاللہ. تو یہی جو عبادت کا جو تصور نبوت سے ملا اور جس پر پھر فدا ہوئی دنیا, جس کی وجہ سے لوگوں نے پھر اس نبی کو پکڑا اور پھر چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا انشاءاللہ مضمون کل باقی کام کریں گے. سبحان اللہ.